वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही और स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन की। नाज़रीन, अफसोसनाक जो रूनुमा हुआ ज़लज़ले का हादसा मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और जाकलां और उसके से मुल्का जो इलाके हैं उसमें जहलम में आज शाम को जो शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर तकरीबन 5.8 जो है वो इसकी शिद्दत थी और उसमें जो जानी नुकसान हुआ उसमें यकीनन हमारी सारी कौम, सारी आवाम सब इस पे अफसरदा है। अल्लाह ताला ऐसी आफत नागहानी से सबको बचाए, लेकिन चूंकि नेचुरल डिजास्टर हैं, अगर ऐसा हो जाए तो हम सिवाय इसके कि उसके ऊपर एक तो अफसोस किया जाए और दूसरा ये कि वो मुतासरीन जो ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं, जिनके घर बाहर, जिनके एरियाज जो मुतासरीन हैं, उनके साथ हम जरूर इजहार हमदर्दी भी करें और कोशिश भी करें उनको रेस्क्यू करने की। आपने देखा होगा नाज़रीन, 2005 में जब शदीद ज़लज़ला आया तो पाकिस्तानी कौम किस तरह से इकट्ठी हुई और अपने उन बहन भाइयों की मदद के लिए पहुंची। आज जब चेयरमैन NDMA ने ज़लज़ले के हवाले से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उसमें अभी हमें फिलहाल ऐसी जरूरत नहीं है कि हम आम जो पब्लिक है, अवाम है, उसे कहें कि वो रेस्क्यू के मामलात में हमारा साथ दें। हम टोटल मामलात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, वहां पे टीमें भिजवा दी गई हैं और वहां पे जो मुतासरीन है वो इलाका जो इसकी जद में आया है, वो सड़कें और वो तमाम चीजें उनको बहाल करने के लिए वहां पे तमाम मशीनरी जो है वो पहुंचा दी गई है। और तकरीबन अभी तक की जो रिपोर्ट थी जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने 10 अफराद की जान बहक होने का जिक्र किया और ये कहा साथ में कि 100 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब ये तादाद इस वक्त कहां पे है और इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो किस नहज पे हैं, पहले तो हम अपने पहले सेगमेंट में इसके ऊपर बात करेंगे। बाद में हम जो प्राइम मिनिस्टर की साइडलाइन जो मीटिंग्स है और वहां पे जो एक्टिविटी है उसके हवाले से बात करेंगे। इस वक्त सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी यासिर रियाज साहब, जो असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर आजाद कश्मीर। सबसे पहले हम फोन लाइन पे थोड़ा उनसे अपडेट लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे। और मैं आप से इससे पहले कि उनको फोन लाइन पे हम लें, जितनी देर में वो हमारे साथ फोन लाइन पे आते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हैं उनका पहले आपसे तारुफ करवा दूं जो आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे। जमीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक सफीर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में तशरीफ फरमाया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैमसन साइमन शरफ साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बराबर में तशरीफ फरमाया जनाब मोहतरमा शमीम शाल साहिबा, लीडर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। इब्तिदा में जैसे मैंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे हम जरा थोड़ा इब्तिदाई मीरपुर के हवाले से और जो ज़लज़ला मुतासरीन है उनके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी रियाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, सर जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से और जो डेथ टोल जो जाँ बहक हुए हैं उन 10 अफराद का जिक्र किया गया, 100 से ज्यादा जख्मी, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे आजाद कश्मीर में, मीरपुर और हमारे पास जो कंफर्म रिपोर्ट आ चुकी है वो है 20 और कुछ हमारे पास फर्दर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये डेथ फिगर जो है ये 30 तक जा सकता है। 30 तो जहाँ तक जख्मियों का तल्लक है हमारे पास 300 जो है वो टोटल जख्मी आए हैं, जिनमें से कुछ को जो है वो माइनर इंजरीज थी वो हमने डिस्चार्ज कर दिया है, बाकी जो है जो सीरियस इंजर्ड थे वो अभी तक हमारे पास हॉस्पिटल में मौजूद है। जहाँ तक सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू का था, इनिशियली हमने जो है वो फोकस किया है जख्मियों पे, तो अब ये ऑपरेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम जो जख्मी हैं उनको रेस्क्यू कर लिए, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। तो जो नेक्स्ट फेज है उसमें रोड जो है नेटवर्क बहुत ज्यादा डैमेज है, तो उसको अब हम इंशाल्लाह इनिशिएट करने लगे हैं। अच्छा सर, दूसरा वहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है, जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद बिजली का सिलसिला जो है वो मुतासर हुआ है, तो क्या वहाँ पे बिजली की बहाली हो चुकी है और जो नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था वो उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिजली की बहाली अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, वो वर्क जाती है। हेलो
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی. اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ جو یہاں سے جو ٹیمیں گئی ہیں اور وہاں پہ بھی جو آپ لوگ امدادی کارروائیاں جو کر رہے ہیں، خصوصاً سڑکوں کی جو حالت ہم نے ویژولز میں دیکھی ہے وہ تو بالکل مخدوش والی حالت ہے، تو کیا کوئی ایسے ایریاز ہیں کہ جن کا اس سڑک کے ٹوٹنے کی وجہ سے آپس میں سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہو، تو یہ امدادی کارروائیاں کس طرح سے جاری رکھی جا سکتی ہیں، اس کی بحالی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ روڈس بالکل جو ہے ڈیمیج ہوئی ہیں، مین روڈس مکمل ڈیمیج ہیں، لیکن ہم نے ریسکیو کی کروائیوں کے لیے لنکس روڈ کو یوز کیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ 112 ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور آرمی کی ٹیمیں شامل رہی ہیں. تو الحمدللہ وی ور ایبل ٹو ریسکیو موسٹ آف دی پیپل. For time being, there might be some remaining people, but inshallah we will get that clear. ٹھیک. پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز اور امدادی سامان پہنچانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ امدادی کارروائیوں میں؟ ہماری پاک فوج ہمیشہ ڈیزاسٹرز میں ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ کیا ہے ریسکیو ایکٹیویٹیز میں بھی. ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس جو روڈ کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز ٹیم ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے. تو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ روڈ کی بحالی کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. صحیح. اور جو لوگ وہاں سے آ نہیں سکتے یا روڈ ٹوٹ جانے کی وجہ سے، ان کو آپ وہاں پہ کس طرح سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان یا بستر وغیرہ جن کے گھر واقعی بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار کس طرح سے پہنچایا جا رہا ہے، اور کیا ان کو ریسکیو کیا گیا ہے وہاں سے سب لوگوں کو؟ ہم نے ایک کیمپ لگایا ہے میڈیکل، وہاں پہ لوگوں کو کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. لیکن موسٹلی یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر ڈیمیجز نہیں تھے، کیونکہ یہ سارا ولیج کا ایریا ہے تو یہ ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا کمیونٹی میں اس سلسلے میں ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی ہے. تو لوگ جو ہے وہ اپنے رشتے داروں عزیزوں کے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. لیکن جو لوگ جن کے پاس ایسی فیسلٹی موجود نہیں تھی ان کے لیے ہم نے کیمپ بھی اسٹیبلش کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اور ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے جس حوالے سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ مزید ڈیتھ رول میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ ریسکیو کے تمام جو کام ہیں وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں، سڑکوں کی بحالی کا کام بھی کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کو کھانے پینے کا، خوراک کا بھی انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیمپس لگا دیے گئے ہیں. ہوپ فلی چونکہ شام اور رات ہو چکی ہے، اندھیرا ہو گیا ہوگا، تو وہاں پہ ضرور معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے اسموتھلی شاید اس وقت نہیں ہو پا رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی دن کی روشنی میں اور اس کے علاوہ بھی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں بجلی کا سلسلہ بھی منقطع ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جائے اور ان کو تمام امدادی اشیاء جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جا سکے. یہ تو تھی اپڈیٹ آج کے زلزلے کے حوالے سے. اور اب اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کی جو ایکٹیویٹیز جتنی وہاں پہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو سائڈ لائن انہوں نے عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، کچھ اس حوالے سے بات کریں گے، اور آنے والے وقت میں اس ساری صورتحال کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، خصوصاً کشمیر کے اندر جو تقریباً 50 سے زائد روز ہو گئے ہیں، کرفیو ہے، انٹرنیٹ، اور وہاں پہ ہر قسم کا جو ہے زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور ان کو ایک قسم کی بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. کیا سیناریو آگے چل کے ہوگا، کب کرفیو اٹھ پائے گا، کیا عالمی پریشر بلٹ اپ ہوگا مودی پہ، اور کیا مودی اس کے اوپر راضی ہو جائے گا، اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ جو سائڈ لائن پہ میٹنگز پرائم منسٹر کی ہوئی ہیں، ترک صدر، ایرانی صدر، چینی وزیر خارجہ، اٹلی کے وزیر اعظم سے ملاقات، یہ تمام ملاقاتیں خطے میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور خصوصاً کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ 74واں اجلاس آج جو ہے وہ شروع ہو گیا اقوام متحدہ کا. 27 ستمبر کو وزیر اعظم جو ہے وہ خطاب کریں گے. صدر ٹرمپ نے آج اپنے خطاب میں چین پر تنقید کی اور برطانیہ کے ساتھ کیا تجارتی معاہدہ اور ایران کے حوالے سے بھی جو دوبارہ انہوں نے تنبیہ جاری کی. یہ سب سینیریو خطے کا کس جانب جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ. ابتدا کروں گی آپ سے سر ضمیر صاحب، جو اس وقت کی صورتحال ہے، خصوصاً پرائم منسٹر کی وہاں جتنے لوگوں سے جن کے میں نے نام دیے ان سے ملاقات ہوئی، جو پرائم منسٹر یہاں سے جو ایک سوچ لے کر گئے تھے، اور جو کشمیر کے حوالے سے بھی خصوصاً اور خصوصاً اس خطے کے حوالے سے کہ اگر دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی تو خدا نخواستہ کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. اس وقت جو پرائم منسٹر کی وہاں پہ ملاقاتیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سیناریو میں بھی کہ خطے میں امن کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے؟
سب سے پہلے کشمیر پر گفتگو کرتے ہیں. وہ کشمیر جو ہے ایک سینٹرل پلر جی ان کے لیے جو پی ایم کی وزٹ ہے تو ان کا جو مین فوکس ہے وہ کشمیر پر ہوگا, اور ان کی جو جنرل اسمبلی سے جو اسپیچ ہوگی 27 کو اس میں وہ مین فوکس اسی پر ہوگا ان کا, اور اس میں وہ دو پہلو جو ہیں وہ اس پر ان کو واضح کریں گے. ایک تو یہ کہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو ریپریشن انڈین گورنمنٹ اور آرمی کی طرف سے ہو رہا ہے, اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. یہ لاک ڈاؤن, کرفیو اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو بند کی جائے, ان کو اٹھایا جائے, ہٹایا جائے, اور لوگوں کو جو جن کو اریسٹ کیا ہوا ہے ان کو ریلیز کیا جائے. تو ایک تو یہ انسانی حقوق کی طرف وہ اس پر واضح کریں گے کہ یہ چیزوں کو ضرور امیڈیٹلی کرنا کی ضرورت ہے. دوسری جو ان کا موقف ہوگا وہ ہے کشمیر کے مسئلے کا حل, اور اس کی اہمیت اس لیے کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا دو ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے درمیان یہ ایک مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا تو ایٹمی جنگ کا خطرہ ہر وقت رہے گا, کیونکہ کسی بھی وقت ایکسیڈنٹلی یا انٹینشنلی جنگ شروع ہو سکتی ہے. تو یہ دو ان کے پوائنٹس ہوں گے جس پر وہ فوکس کریں گے. آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے حوالے سے جو مودی صاحب بات کرتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے اور کشمیر میں اور دوسری جگہ, میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر یہ بھی واضح کریں گے کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے, وہ ایک حق خود ارادیت کی جنگ ہے, اور وہ ایک لیجٹمیٹ جنگ ہے اور ان کا لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی. باقی جو ان کے ملاقات جو ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے واضح کشمیر ایمفسائز کشمیر کو کیا ہوگا. آئی ایم شیور کہ انہوں نے ہر ایک سے جن سے ملاقات ہوئی, اور آج آپ نے دیکھا کہ ترکی کے پریزیڈنٹ نے کشمیر کا ذکر بھی کیا اپنی اسپیچ میں, اور دوسرے بھی آئی ایم شیور کریں گے جب وہ ان کی ٹرن آئے گی. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا انہوں نے یہ بات ریز کی ہے, برٹش پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کی, اور دوسرے دیگر جو ممالک کے جو سربراہ تھے ان سے بھی پرائم منسٹر, اور خطے کے بارے میں بھی انہوں نے ضرور بات کی ہے. کیونکہ اب دیکھیں افغانستان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ سڈنلی ان کو روک دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے یا جو سول وار ہو رہی ہے وہ اس میں اور اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف ایران اور سعودی عربیہ اور امریکہ کی طرف جو کشمکش جو ابھی شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر سر کچھ بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا شمشن صاحب کو بھی بریگیڈ صاحب کو بھی اس کے اندر انوالو کروں. ویسے تو آپ کا شعبہ سیاسی معاشیات, لیکن سیاسی معاشیات یعنی یقیناً اس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو کے اندر وہ بھی ایک پیرایا آئے گا. لیکن اسپیسیفکلی اس وقت جو پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور جو اس وقت تک ان کی ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی, ان لوگوں سے جو ملاقات ہوئی, اس دوران جو ان کی گفتگو ہے, کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محور جیسے ضمیر صاحب نے کہا کہ دو ہیں, ایک تو کشمیر ہے, دوسرا یہ ہے کہ خطے کے اندر ظاہر ہے ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہاں پہ شدید ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں یہ سب لوگ. تو خطے کے اندر اس کی صورتحال اور پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر کا جو موقف ہے اس کی وجہ سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی محور تین ہے. جی کشمیر ہے, مڈل ایسٹ ہے, ایران, سعودی عربیہ, تیسرا افغانستان. یہ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میسجنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کے یو ایس اے کے وزٹ 22 کو, جو آپٹکس دکھائی گئی ہیں ہیوسٹن میں, اور جو باتیں کی ہیں, اور جس طریقے سے ٹرمپ صاحب نے للکارا ہے ریڈیکل اسلامک ٹیررزم, ٹرمپ کا ہاتھ, اس کا مودی کا ہاتھ پکڑ کے کہ ٹوگیدر وی ول فائٹ اینڈ ٹوگیدر وی ول مارچ اینڈ ہماری آرمی ایکسرسائز بھی کرے, وہ تھریٹ کس کو ہے؟ دیر از نو ادر کنٹری. ابھی بعد میں کلیریفیکیشن آ رہی ہے ایران کی طرف. ایران کے ساتھ تو انڈیا کے تعلقات ہیں, ان کو تو اسپیشل ویورز ملے ہوئے ہیں آئل کے اوپر. ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا, اور بیان اپنا تبدیل کر لیتے. میسجنگ بڑی کلیئر ہو گئی ہے. اب جو میسجنگ ہوئی ہے نا,
تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو سٹانس ہوگا UN جنرل اسمبلی میں جی مودی کے بعد وہ بول رہے ہیں تو ابھی اس میں مزید ایمونیشن شامل ہوگا. ابھی اٹس گوئنگ ٹو بی مچ ٹفر دین اٹ واز ان دا نیشنل اسمبلی ان دا پارلیمنٹ آف پاکستان یا دیگر جگہوں پر جو بات. دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں کہ جو کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کی میٹنگ تھی, بالکل عمران خان نے ایک بڑی اہم بات کی اور لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں پیسیفسٹ ہوں. ہی ڈڈ ناٹ سے ہی از اے ریئلسٹ پولیٹیشین, ہی سیڈ آئی ایم اے پیسیفسٹ, میں پیس میکر ہوں. اس نے یہ واضح کیا, لیکن دھکیلا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فلیش پوائنٹ کی باتیں بہت ہو چکی ہیں. ہمیں بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر جنگ ہوگی تو یہ ہو جائے گا, دنیا تباہ ہو جائے. دنیا کو آلریڈی پتا ہے جب پاکستان دھماکے کرنا چاہ رہا تھا 98 میں, اینڈ ہی نوز اٹ بیکاز یہ جنیوا میں یا ہیگ میں تھے آپ, اس وقت دنیا ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ یو ول لیڈ دا ورلڈ ٹو اے ڈیزاسٹر. دنیا ہمیں کہہ رہی, ہم نے تب بھی کر دیا. اس تھیم کو تھوڑا سا ہم نیچے لے کے آئے کیونکہ اس سے ہم دنیا کی توجہ بار بار اپنے نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف لے کے آتے ہیں. اور ہاں اتنا ضرور کیا کہ اگر انڈیا ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اب ویسے ایک عام جو تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے, جتنے بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں, جو سینئر ہمارے سینئر, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ تو پہل کر چکا ہے, جو 370 اور 35A جو اس نے کرنا تھا وہ تو اس نے کر دیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ایک چیز تو یہ کہ ایک چیز طے ہو گئی انسانی حقوق کہ جتنی بھی ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو چلتی رہی پریزیڈنٹ مشرف اور پریزیڈنٹ زرداری کے زمانے میں, وہ دفن ہو گئی. کیونکہ انڈیا کے کھاتے میں کانسٹیٹیوشنلی انڈین آکوپائڈ کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا. اب وہ نیگوسیشن, وہ سارا ٹریک ٹو ختم ہو گیا. ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ, اینڈ امریکہ جو ان کو کمپلیٹلی سپورٹ کر رہا ہے, اور سعودی عرب نے بھی کہا کہ وی ول میٹ آل یور سیکورٹی اینڈ انرجی نیڈس. اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی تھنک یہ ایک ایسا, جیسے ایک دیہاتوں میں ہماری خواتین چھج لے کے ایسے ایسے کرتی ہیں تو چیزیں علیحدہ ہو جاتی ہیں. آئی تھنک 27 ستمبر کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے فارن آفس اور ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. اچھا, چلیں انہوں نے ان کا مستقبل کس ڈائریکشن میں. شمیم شال صاحبہ, پاکستان کی طرف سے جتنا بھی اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے, بلکہ میرے خیال سے تھوڑا اور آگے 2 قدم آگے بڑھ کے کر رہا ہے. خصوصاً پرائم منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں, پوری قوم کے جذبات آپ کے سامنے ہیں. اس وقت جو وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. پاکستان سے آپ کس قدر مطمئن ہیں جو اس وقت تک کی اسٹریٹجی اور جس طرح سے پاکستان اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ, آپ نے مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایسے ہی آسان سوال پوچھتی کہ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ کیا بات کی تو میں آپ کو بتا دیتی کہ جو کل مودی کا لیکچر تھا ہیوسٹن میں, اگر انہوں نے اس لیکچر کو 2 لفظوں میں ڈیفائن کیا ہے ٹرمپ نے, ہی واز ویری ایگریسو. تو اگر ہم سائیکی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ مینس کہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ مودی اس سے بھی آگے کچھ سخت اقدامات کرنے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو اگر آپ مجھ سے آنےسٹلی پوچھیں گے, میں یہ کل سے کہہ رہی ہوں کہ ہم پرائم منسٹر پاکستان سے یہ ریکویسٹ کریں گے ایز اے کشمیری کہ وہ سفیر نہ بنے, اب وہ ایک فریق بنے, اور فریق کی جو ذمہ داری ہے پاکستان بحیثیت فریق اس کو اتنا ہی سخت سٹانس اور سخت سٹینڈ لینا پڑے گا جتنا مودی نے لے لیا. جنگ ہار جیت الگ بات ہے, لیکن اس وقت جب آپ کی قوم پوری کی پوری قوم 50 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہاں کے حالات کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم کہ وہاں کون سے ڈیزائن پر وہاں کام کریں, انہوں نے کس طرح کا جینوسائڈ کیا ہوگا, کیا ڈیزائن ہے ان کی جو ڈیموگرافک چینج کرنے کی بہت بات ہو رہی ہے. 13,000 ابھی اگر آپ رپورٹ دیکھیں گے, اینی راجا جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی لیڈر ہے, انہوں نے 17 سے 21 تک سپتمبر تک دورہ کیا کشمیر کا, اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آج انہوں نے دہلی پریس کلب میں انہوں نے وہ جاری کر دیے. 13,000 بچے کشمیر سے اٹھائے گئے ہیں
اور وہ نامعلوم جگہوں پر ہیں، ان کی FIR درج نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بھی یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کو بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. وہ پلوامہ اٹیک کی طرف آپ پر کوئی اور ایلیگیشن ان بچوں کے تھرو لگایا جا سکتا ہے، کچھ مزید کوئی نیا ڈرامہ بچوں کو، کیونکہ جب ان کی FIR درج نہیں ہوگی یا وہ ان کی جوڈیشل کلنگز ہو جائیں گی، مرڈرز ہو جائیں گی، یا وہ مسنگ پرسنز میں شمار کیے جائیں گے، یا ان کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے گا جس طرح سے پلوامہ کے لیے انہوں نے اس بچے کو یوز کیا جو 1 سال سے مسنگ تھا، جیل میں تھا. اور یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کارروائی جاری ہو اور تقریباً 1.5 میل کا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی پرائیویٹ گاڑی نہیں جاتی. اس میں اتنا کس طرح وہاں پہنچا اور وہ آرمی گاڑیوں کے درمیان سے گزر. اسی طرح کا کوئی مس ہیپن ہو سکتا ہے. یہی ایگریشن جو ہے، یہ جو ان کے ٹون میں، ان کے لہجے میں یا ان کی تقریر میں نظر ہے، اس سے پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ ہم پاکستانی قوم کے، پاکستانی عوام کے، پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس وقت ایک کلیکٹیو جو وزڈم ہے اس کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کے پاکستان کے پرائم منسٹر اس وقت غیر ملکی دورے پر ان کو UN میں تقریر کرنی ہے تو فل سپورٹ ہے اس کو یہاں کے عوام سے اور یہاں کی پارلیمنٹرین سے ملنا چاہیے. یہ جو شوز میں ٹاکس ہو رہی ہیں، جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، وہ اتنی ایک وائس ہونی چاہیے جیسے انڈین ٹی وی دیکھ کے. بالکل انڈین ٹی وی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر اپوزیشن، گورنمنٹ، ساری سیاسی جماعتیں سب کو اکٹھے ہو کے کلیکٹولی میسج جو ہے دینا چاہیے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ضمیر اکرم صاحب، بہت ساری جگہوں میں ایز اے سفیر آپ نے اپنی سروسز دی اور آپ کا ماشاءاللہ اس حوالے سے، خصوصاً ہم جب کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ریجن کے اندر امن کی بات کرتے ہیں، اور جو آپ نے ایران اور سعودی عربیہ کی بات کی، پاکستان نے ہمیشہ، جب ماضی میں بھی دونوں ممالک کے درمیان بڑی ٹینشن ہوئی تو پاکستان نے کہا کہ ہم اس کے درمیان کچھ کر سکتے ہیں تو ایک بہتر رول ادا کر کے مسلم امہ ہیں اکٹھے ہو. اب وہاں پہ ٹرمپ سے ملاقات اور اس کے اپنے انٹرسٹ مختلف ممالک کے ساتھ، اور ایران کے لیے بھی بڑی سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے. پاکستان آل دو ہمارے بارڈرز ہیں، ہم نیبرز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ہم بڑے، جیسے انہوں نے کہا کہ پیس اور امن کا ایک پیغام دے کر جانے والی قوم ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ، جو جیسے ملاقاتیں جو ہوئی اور پاکستان کے اندر اس ریجن، اس پورے خطے میں جو صورتحال ہے، کیا بحیثیت ایک سفیر کی اور اپنے ماضی کی بھی ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے اس وقت جو خطے کے لیے بہتر ہے، پاکستان کی پالیسیز ایگزیکٹلی وہی ہیں یا ہمیں کچھ اور کرنا ہے؟ ہر سچویشن میں روم ہے کہ آپ زیادہ کریں اور کریں، اور کبھی بھی ہمیں سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کر لیا، بات ختم ہوگی. انڈیا کے حوالے سے پرائم منسٹر نے ہر بار یہی آفر کیا ہے کہ ڈائلاگ کے تھرو مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ان کا، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، فوکس یہ ہے کہ پہلے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی ہے، سکسیسفلی پھیلائی ہے، اور ان کی جو اسپیچ ہوگی اس سے اور زیادہ. تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول پر کشمیر کے بارے میں جو فوکس ہے، انٹرنیشنل اٹینشن، وہ تو کریٹ ہو گیا. لیکن یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جنرل اسمبلی میں یہ حل نکل آئے گا، یہ آگے بات چلے گی. کیا کرفیو کا حل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی پریشر؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر اب، کیونکہ نہ صرف گورنمنٹس کی طرف سے لیکن مور سو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، ہر جگہ سے. اور جو امریکی سینیٹر نے خط لکھا ہے بھارتی وزیر اعظم، جی وہ کانگریس نے لکھا ہے، برٹش پارلیمنٹرین نے لکھا ہے، یورپین پارلیمنٹرین نے لکھا ہے سر. تو اس قسم کا ایک پریشر بڑھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو امریکہ بھی ہندوستان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ یہ لاک ڈاؤن بند کریں، لوگوں کو رہا کریں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ بھی ان کو کہا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ کم سے کم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو کم کیا جائے. میری شاید پوری طرح سے نہ کیا، لیکن شاید اس لیے اتنا زیادہ ڈیلے کر رہا ہے اور اتنی دیر تک کرفیو لگایا جا رہا ہے کہ وہ کشمیری
عوام کو تھکا دینا چاہتا ہے اور اتنا پریشرائز کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہ ٹیکٹکس اس کے یہ ٹیکٹکس ہیں تو یہ بالکل ہی ناکام ہوں گے، بیکاز جتنے دن آپ لوگوں کو بند کر کے رکھیں گے، سپریس کریں گے، اتنا ہی ان کا غصہ بڑھے گا. تو یہ تو بالکل ناکام چیز ہے. اور ان کی اتنی فوج ہے، 8 ملین کے سے زیادہ فوج ہے ان کی وہاں پر، اس کے باوجود یہ سارا کچھ کرنا مینس کہ ان کو آلریڈی شکست ہو چکی ہے، اس میں مزید اور کوئی جائز نہیں ہے. تو جہاں تک دوسری جو آپ نے باتیں پوچھی مجھ سے، اس کے بارے میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پرائم منسٹر نے افغان ڈائلاگ شروع کرنے کی بات کی، اور آئی تھنک وہ اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کریں گے. اور وہ خلیل زاد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، خلیل زاد کو بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ اس چیز کو ریزیوم کیا جائے، بیکاز ایز یو سیڈ ملٹری سولوشن ہے نہیں، اونلی تھرو ڈائلاگ آپ اس کو ریزالو کریں. ایران کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے، اس حد تک کہ ابھی میں نے سنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے درمیان میڈیٹ کریں. جی تو ایک ہی اچھی چیز ہے، اگر ہم چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں میڈیٹ کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہمارے دونوں ملک جو ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. صحیح. ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ آپ سے بنتا ہے، میں تھوڑا ان کو انوالو کروں گی، آپ کے پاس میں سوال لے کر آؤں گی. میں آپ کو بتا بھی دوں کہ اگر میں گفتگو کرنے کے دوران وہ یہ کہ ہمارے اوپر ہمیشہ پاکستانی قوم پہ ایک وہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، چاہے افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کی بات ہو، اب ایران کے اندر جو مسائل ہیں وہ خصوصاً سعودی عرب کا جو یمن کے ساتھ جو چل رہا ہے اس کے اندر بھی پاکستان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پیسفلی معاملات کو حل کرے. لیکن جہاں پہ کشمیر کا معاملہ ہے، جس کو پوری دنیا کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرائے، اس طرف شاید اتنا فوکس دنیا کا نہیں ہے. کیوں؟ یہ میرا آپ سے بھی سوال ہوگا. جواب اس کا دے لینے دیں. یہی سیم کوشچن ہے کہ کیوں، وائی؟ کیونکہ سوال کی شدت جو ہے نا نہیں، میں اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بدل گئی ہے. ایک وقت تھا جب 1950 میں یہ پاکستان کی حمیت کی جاتی تھی کہ پاکستان صحیح کہہ رہا ہے، اس کو حل کرو، اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد تھی ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے بات. اس وقت کولڈ وار کا زمانہ تھا، اس وقت سیکورٹی کاؤنسل میں سوویت یونین ویٹو کر دیتا تھا، تو یہ ریزولوشن کو تو پھر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اب جو ہے وہ حالات اس طرح سے بدلے ہیں کہ امریکہ ایک صرف سول سپر پاور نہیں رہا، چین بھی ہے، روس بھی ہے، اور چین کو قابو کرنے کے لیے امریکہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجک الائنس میں انوالوڈ ہے. تو اس وجہ سے وہ ہندوستان کو خلاف نہیں جانا چاہتا. اس وجہ سے وہ زیادہ اتنی پیش رفتی نہیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں. خاصا کمپلیکسڈ ہے یہ سارا میکانزم. افغانستان انٹرسٹ امریکہ کے اور جو کانفلکٹ ایک دماغ کے اندر ہے کہ چائنا کو نہیں ابھرنے دینا، آگے نہیں بڑھنے دینا، دوسری طرف وہ انڈیا کو بھی ساتھ رکھا ہے، پاکستان کو بھی ناراض نہیں کرا، افغانستان کے اندر معاملات کو حل کرنا ہے، ایران کے ساتھ آپ ہمارے یہ اتنی کمپلیکس سچویشن میں کہیں یہ ساری چیزیں ہر ملک کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. پاکستان کا انٹرسٹ اپنے لیے نہیں ہے، کشمیریوں کے لیے ہے کہ آپ ان کو آزادی دیں، ان کو حق خود ارادی دیں. آپ سمجھتے ہیں یہ اتنا ہمارا انٹرسٹ کشمیریوں کے لیے تو ہے، اپنے لیے بالکل، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے خونی رشتہ بھی ہے، کلچر رشتہ بھی ہے، مذہبی رشتہ بھی ہے. جس طرح دریا بہتے ہیں اسی طرح کشمیری پاکستان کی طرف بہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. شروع سے 70 جب سے پاکستان بنا کشمیر اسٹرگل میں انوالو ہے، لیکن ماڈرن ہسٹری میں اس سے 30 برس پہلے کشمیریوں کی آزادی کی جنگ شروع ہو چکی تھی. تو کشمیریوں کے لیے تقریباً 1 صدی کا کنٹینیوس ہے. اگر انڈین سمجھتا ہے تھک جائیں گے، کشمیری کبھی نہیں تھکیں، یہ تو بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں تو بحیثیت ایک اینالسٹ، پولیٹیکل اکانومسٹ، اسٹریٹجسٹ
دنیا کو ایک گلوب میں دیکھتا ہوں اور دنیا کی پاور پلے دیکھتا ہوں جی، کیونکہ ضمیر صاحب ڈپلومیٹ ہے تو یہ ڈپلومیٹکلی بات کریں گے. میں کیونکہ اینالسٹ ہوں، میں سیدھی اپنی فائنڈنگز پہ بات کروں گا. ایک دنیا میں ایکسس بڑھنا شروع ہوا 2004 میں جب بش صاحب نے تقریر کی براڈ اسپیکٹرم ڈومیننس پہ، اور اس تقریر کے پیچھے جو پیپرز تھے فل اسپیکٹرم ڈومیننس پہ، اس میں برزنسکی کا کچھ پیسیجز بھی تھے جس میں ایک گلوبل بیلکنز کی بات کی گئی تھی. ان گلوبل بیلکنز کو بڑھایا گیا ایشیا کی طرف، وسطی ایشیا کی طرف بھی اور باقی جگہ. تو برزنسکی نے جو لفظ استعمال کیا تھا گلوبل بیلکنز کا استعمال کیا، جس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک، ایک اور جو اس کو نام دیا گیا دیٹ از گریٹر مڈل ایسٹ. جی، تو یہ پینیٹریشن ہو رہی ہے اس زون میں. اس کے دو مقاصد ہیں، چائنا کو چیک کرنا اور چائنا اور رشیا کے درمیان میں اپنے آپ کو پلیس کرنا، ان کو بائیفرکیٹ کرنا. یہ بھی ایک چل رہی ہے. اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ایک تو الائنس بہت واضح ہو گیا، دیٹ از یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ، P3، اسرائیل، سعودی عربیہ، UAE اینڈ ناؤ انڈیا. ٹھیک، دوسری طرف چائنا ہے، رشیا ہے، ایران اور پاکستان ہے. پاکستان کے ساتھ جو ٹرمپ نے اور مودی نے مل کے 23 تاریخ کو ہیوسٹن نے کیا، اس کے بعد ہمیں کوئی شک نہیں رہ جانا. لیکن یہ اس کے باوجود کہ ہم ان کو اس گرے زون میں لے کے آئے ہیں جس میں ہم ان کو اپنا الائے یا دوست نہیں سمجھتے، ہم نے پیس کے لیے ان کی ہر مدد کرنی چاہیے، افغان ڈائلاگ میں ان کی مدد کرنی چاہیے. ایران کے ساتھ اگر کوئی ذہن میں خیال نہیں رکھنا چاہیے جو ثالثی کی وہ پیشکش کر رہا ہے کہ جی میں ایز اے ثالث کشمیر کے مسئلے کے اندر مجھے نہیں، اس پہ کشمیر پہ یہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ان کی انویلمنٹ ہے. انہوں نے کشمیر اور افغانستان کو ملانا ہے. کیوں ثالثی کی پیشکش کرتا ہے جبکہ دوسری جانب وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دوسرا ڈپلومیٹک فراڈ ہے. کشمیر اور افغانستان کو انہوں نے ملانا ہے. وہ جو ایک آرک بنانا چاہ رہے ہیں کشمیر لنکس ٹو، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں تو نہیں کشمیر میں کوئی علیحدگی پسند یا اس طرح کے طریقے چلیں گے یا تھرڈ آپشن والی چلیں گے. وی ہیو ٹو بی ویری اویئر ایز پاکستانیز. ہم نے اپنا اب چوائسز کرنی ہے، اوورٹلی نہ کریں، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری لانگ ٹرم انٹرسٹ کہاں پر ہے. ہم نے ثالثی تو چائنا کے ساتھ بھی کی تھی، کسنجر صاحب مل آئے تھے، ہمیں اس کا کیا اجر ملا؟ اس کے فوراً بعد پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے امریکہ کو جتایا سوویت یونین کے خلاف، اس کے بعد ہمارے اوپر 13 سال کی سینکشن لگی. تو ہماری بھی غلطی ہے، ہاں وٹ ایور. سو اب ہمیں اپنی پچھلی غلطیوں کی روشنی میں ان کا جائزہ انالیسس کرتے وی ہیو ٹو میک اے چوائس. امپورٹنٹ کوشچن میں آپ لوگوں کی طرف لاؤں گی کیونکہ ضمیر صاحب نے کہا کہ ہماری بھی غلطی ہے. آپ نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. کیا ہم سیکھیں؟ یہ میرا آپ کے لیے سوال ہوگا. شمیم صاحبہ، 2 چیزیں بڑی زبردست بات کی دونوں ہمارے مہمانوں نے کہ ایک تو کشمیر کے اندر انہوں نے صاف کہہ دیا باشگاف الفاظ میں جتنا مرضی سپریس کر لیں یہ قوم اب آرام سے بیٹھنے والی نہیں. جو وہاں پہ شہید وانی نے جو کر گیا وہ میرا خیال سے اس کے بعد اب یہ تحریک آگے کی آگے جائے گی. تو اس وقت کشمیری خود پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں وہ خود جتنا ایکٹیولی اس وقت اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ وہاں سے یہ کرفیو کا کسی طرح سے اٹھانا ہو، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ کا میسج ہوگا سارے کشمیریوں کے لیے جو اس ملک سے باہر بھی آباد ہیں، پاکستان میں، دنیا میں کہیں بھی ہے، اور پھر پاکستان سے؟ دیکھیے، ہمیں تو میسج دینے کے لائق ہی اپنے کشمیریوں نے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ وہ خود اتنا بڑا میسج ہے اس وقت دنیا کے لیے. جو جس لاک ڈاؤن میں اس وقت بند ہیں، یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا کرنا چاہیے. 50 دن کے بعد جو دنیا کو جگانے، آپ دیکھیں کتنی بہادر قوم ہے کہ وہاں سے دہلی ٹریول کرتے ہیں، جموں ٹریول کرتے ہیں، انٹرنیٹ کنیکشن ڈھونڈتے ہیں اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے میسج ہمیں بھیجتے کہ ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں کسی چیز کی سب کو ضرورت نہیں ہے. 2 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ہندوستان کیا کر رہا ہے وہ اس کی طرح ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم جو باہر میں کشمیری بسے ہیں، پاکستانی ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت مظاہرے کریں، ڈیمانسٹریشن کریں، 2 چیزوں کا خیال رکھنا کہ انڈیا
اور یہ کشمیری بار بار وہاں سے بچے کرے. انڈیا دو چیزوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے. وہ جو وہاں کا سوشل سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے, اور دوسری بات جو ہے اکانومی جو کشمیر کی اس وقت ہماری فروٹ انڈسٹری اس پر پیک پر ہے, اربوں خربوں کا فروٹ باہر جاتا ہے اس وقت, اور یہ جو ہزاروں ڈالروں کا ڈیلی بیس پر نقصان ہو رہا ہے, یہ کس کی کمر توڑ. یہ کشمیری اس انڈسٹری چلاتا ہے جو وہاں بزنس کرتا ہے. اس کے انہوں نے انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے, ان دنوں جو ہو رہا ہے وہ جلد سے جلد وہاں پر انڈین جو بزنس مین ہے ان کو وہاں پر وہ اسپیس دینا چاہتا ہے. وہاں سے جو مین پاور انڈیا سے لائے گا وہ کمپلشن دے رہا ہے کشمیر کو کہ وہ وہاں سے مائگریٹ کرے. اکنامک مائگریشن پر وہ ان کشمیر کو لانا چاہتے ہیں, اور دو ڈیزائن جو اس کے خطرناک ہے کہ وہ اپنی جو وہاں کا مین پاور ہے وہ انڈیا سے لائیں گے, کشمیر مائگریٹ کریں گے کیونکہ بزنس وہاں ختم ہو جائے گا, اور آٹومیٹکلی جو ڈیموگرافک چینج ہے وہ ہو جائے گا. یہ وہ اور یہی میسج ہمیں کشمیر دے رہے ہیں. وہ ہمیں آپ دیکھیں 55 دن میں 51 دن میں آپ کو کوئی میسج نہیں ملا فوڈ شارٹیج کی. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں, ہم گھاس کھائیں گے, لیکن ہندوستان کے ہیجمنی کو قبول نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے, خواتین اور بچوں کو جس طرح سے یرغمال بنایا. ابھی میں نے آپ کو فیکٹ پیٹنگ رپورٹ ڈائلی بیسڈ خواتین کی بھیجی, اس کی 2 لائنیں پڑھی کہ ایک بچی ایگزام کی تیاری کر رہی ہے اور شام کو وہاں سے ایک لیمپ کی روشنی باہر آئی ہے. ہندوستانی فوج کس طرح سے گھر کے اندر گئی ہے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہے, انہوں نے اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. خواتین اور بچوں کی ہیوملیشن جو ہو رہی ہے یہ کسی کے غیر قوم کے لیے معاشرے کو قبول نہیں ہے, ہمیں ترقی قبول نہیں ہے. اسی لیے بھارت کو معلوم ہے کہ وہ جو چیز کشمیر سے لینا چاہتے ہیں, جو ٹیررزم کی کل بات ہوئی ہے ٹرمپ کے سامنے, وہ ہندوستان کو اندازہ ہے. آپ دیکھیں کہ اسی وقت کل کے جو انہوں نے تقریر کی اس کے فوراً بعد سول سوسائٹی انڈیا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ تھا, یہ اب انہوں نے یک طرفہ بنایا جب سے 35 نے ختم کر دیا, اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. پھر آخر اس کو نریندر مودی کو کیا مسئلہ تھا کہ اس نے 35 اور 370 وہاں پر ہیوسٹن کی پلیٹ فارم سے اٹھایا, انٹرنیشنل کرفیو لگایا ہوا, کیوں کا خوف تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو دبانے کے لیے جتنے انسٹرومنٹ تھے تو ختم ہو گئے. دیکھیے فوج سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے, ویپن سب سے بڑا انسٹرومنٹ. اگر آپ کل کی رپورٹ پڑھیں گے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ پیلٹ وکٹم دنیا میں کشمیری ہے جو ہندوستان نے کی ہے. ہندوستان جو تلملا اٹھا ہے, میرے ضمیر اکرم صاحب زیادہ بہتر جانتے کہ جو 2 رپورٹس آئی ہے اس کے بعد ہندوستان نے جلدی سے جلدی سارا کچھ کرنے کی کوشش کی, اور جلد بازی میں اس نے 2 غلطیاں کی ہیں. وہ یہ بھول گیا ہے کہ 30 سال سے جو قوم جھکی نہیں ہے اب ان کو ان سے زمین چھین لینا. مجھے ایک بات بتائیے, جب ہندوستان آزاد ہوا تھا کیا یہاں پر اس وقت کی سپر پاور قابض نہیں تھی؟ بالکل. تو کیا اس وقت وہ زمین پر قبضہ کیے ہوئے نہیں تھے؟ تو کیا ہندوستان نہیں بن گیا؟ کیا پاکستان وجود میں نہیں آیا؟ کشمیری کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا. البتہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے حمایت کی, اور ہمارے پاس ایک ہی آلٹرنیٹو ہے, وہ ہے پاکستان ہمارے پیچھے کھڑا ہے بلکہ ہمارے پاس کھڑا ہے. یہ سب سے بڑی قوت ہے کشمیر کے لیے, اور اسی کی مضبوطی, اسی کے اعتماد, اور اس کا اس وقت اس ریجن میں جو کبھی پیچھے ہیں پاکستان کو اس وقت اکنامک جو اس کو نقصانات اٹھانے پڑے, اگر یہ انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے, ہم پولیٹیکل یہ گیم اچھی طرح جانتے کس طرح کھیلنی ہے. آپ دیکھیے سکولوں میں انہیں حاضری لگانے کے لیے کمپلشن دے دیا کہ گورنمنٹ امپلائیز کو تنخواہ نہیں ملیں گے وہ سکول کھولے, لیکن بچے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ اس وقت سروائول کی ہی جان نہیں ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ یہ دکھانا چاہتا ہے پوری دنیا کو کہ یہاں تو حالات بڑے نارمل ہے اور بچے اسکول بھی جا رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی اس کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. ایک چیز ضمیر صاحب جو چونکہ آپ اس کو بہت بحیثیت ایک سفیر بہتر بتا سکتے ہیں, جو شرف صاحب نے جو بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ شرارت ایسی کی جائے یا مزاج ایسا بنا دیا جائے کہ جس میں جو کشمیریوں کے اندر کوئی پاکستان اتنی حمایت کر رہا ہے, اتنا ساتھ کھڑا ہے, اور پوری دنیا کو یہ پتا ہے, اور ہمارے دشمن کو تو یہ بڑا واضح پتا ہے, اور دشمن کہیں بھی اپنا ایجنڈا کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی اگر کوئی کوشش خدا نہ خواستہ کی ہمارے دشمن نے, تو کیا اس کا کوئی اعلی کار بن سکتا ہے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں؟ مثلاً آپ
فالس فلیگ آپریشن کی بات کریں. ہاں انہوں نے کیا ہے, کر سکتے ہیں, اور پرائم منسٹر نے, فارن منسٹر نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کسی بھی قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کے اوپر بلیم کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر حالات اور بگڑ سکتے ہیں. تو یہ تو بہت ممکن چیز ہے, وہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور ہمیں اس کی تیاری کر کے ہم بیٹھے. بلکہ میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. اگر وہ اس قسم کی چیزیں کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی اس کا جواب دیں گے. ریڈی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں ایڈ کر دوں کہ انڈین ہیلپ کشمیر میں ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا گروپ ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جو کشمیری مسلمانوں پہ مشتمل ہے, اور وہ ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے آن بہاف آف انڈین انٹیلیجنس. وہ موجود ہے وہاں پر. دا ہول ورلڈ نوز اٹ, انہیں بھی معلوم ہے. تو ایسی چیزیں ہیں ان کے پاس. اس طرح کے لوگ پاکستان میں جب ایسے حادثے ہوتے ہیں, تو یار ایک واقعہ ہوا تھا چھتیس سنگھ پورا. جی بالکل بالکل, جس سے مارا گیا وہ فالس فلیگ تھا, اور وہ یہی لوگوں نے کیا تھا جن کی سب, جہاں ہندو پنڈتوں کو مارا گیا تھا اس وقت تک ہندو ہمارے ساتھ تھے, وہ بھی فالس فلیگ تھا. سو یہ اس کے امکانات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. واپس آتے ہیں جس طرف اقوام متحدہ میں جب پرائم منسٹر, آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے باور کرانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ اگر دنیا نے یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو اگر حل نہ کیا تو اس خطے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے؟ یہ بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, کیا یہ پوری دنیا کو باور کرا سکیں گے اپنی اسپیچ میں؟ یہ بات تو ان کو پہلے ہی سمجھ آ گئی ہے, باور اور مزید کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ وہ کہتے نہیں ہیں, لیکن ان کے جو خدشات ہیں, ان دوسرے ممالک میں جو کنسرنز ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ اس خطے میں کوئی جنگ نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے ہم نے جو اسٹریٹجی پرسو کی ہے ٹو ہائی لائٹ دس تھریٹ, وہ صحیح ہے, اور اسی کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے, ہمیں کوئی ایسی کوئی ٹینجیبل چیز ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ اس میں سے کوئی قرارداد آ جائے گی یا کوئی اس میں کوئی ڈیسیژن ہوگا یا نہیں ہوگا. کشمیر کے حوالے سے کچھ کہیں گے ٹرمپ اور مودی؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی امکان؟ نہیں, کشمیر کے حوالے سے ٹرمپ نے تو خیر نہیں کہا, لیکن مودی تو وہی بات کریں گے کہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب ٹھیک ہے, سب اچھا ہے, یہ بات وہ کریں گے. لیکن دوسرے لوگ اس کے بارے میں بات انہوں نے ضرور کریں گے. اب جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا یہ, تو اور بھی کریں گے آئی ایم شیور. لیکن اس میں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک لانگ ہال ہے, یہ لانگ ٹرم چیز ہے, یہ اس کا کوئی امیڈیٹ حل نہیں ہوگا, یہ آگے بات چلتی رہے گی. ابھی دیکھیں جیسے میں نے فرمایا 70 سال ہو گئے ہیں, اور 30 سال سے تو یہ اپرائزنگ شروع ہوئی ہے 1990 میں. تو یہ سارا تو یہ ٹھیک, اس کی مزید اور اس میں ہمیں انفارچونیٹلی کرنے کی ضرورت, اور سیکریفائسز بھی دینے کی ضرورت ہے انفارچونیٹلی. بریگیڈیئر صاحب, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ کیا جیسے آپ کی بھی گفتگو سے اور سب کی گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اور مودی کا کوئی گٹھ جوڑ ہے, جو بھی ہے وہ ایک دوسرے کی زبان بول رہے ہیں, بعد میں وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں یا وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. کیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں انہوں نے تو کہہ دیا کہ کوئی یہ لانگ ٹرم ہے, کوئی بریک تھرو والی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر دوسرے ممالک جیسے ترکی کا ذکر ہوا, اس طرح دوسرے ممالک بھی اگر وہ اپنی اسپیچز میں کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر بلٹ اپ ہوگا مودی پہ, اور ٹرمپ کو بھی اپنی سیکنڈ تھاٹ لینی پڑے گی؟ دیکھیں, اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو تو یہ پریشر نہیں بلڈ اپ ہوگا. اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں بھی یہ پریشر بلڈ اپ ہو جائے تو ہماری خوش فہمی ہے. P3 انکلوڈنگ USA, انڈیا, دے آر آل آن ون پیج. یہ اس میں تو تبدیلی نہیں آئے گی. ہم پریشر بلڈ اپ کریں گے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, جو NGOs, جو واچ ڈاگس, جو پبلک ہے, جو میڈیا ہے اس کے تھرو, اور اس کے لیے
आई थिंक हम जो थीम्स पकड़ी हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, स्पेशली सैफरॉन, मोदी द टेररिस्ट, नाजी, आरएसएस, ठीक है, आरएसएस जो महाभारत का ख्वाब लेके आई है, ये सारी चीजें ये बिल्कुल सही थीम्स हैं और इन्हीं के ऊपर इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में भी प्ले करेंगे। ये वो चीजें हैं जो, लेकिन अगर हमें इसको एक्सेलरेट करना है, कश्मीर का फैसला, मेरा अपनी यानी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, मैंने कहा हमें 50 से 70 बरस वेट करना पड़ेगा। इसका मैंने सारा कैलकुलेशन वगैरह किया। वो इसलिए कि जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होता, देखना ईरान पे कितना प्रेशर पड़ा हुआ है इतने सालों से, सस्टेन किया ना, पाकिस्तान ने सस्टेन किया। 13 साल हमारे ऊपर सैंक्शंस रही हैं, जिनमें 3-4 साल न्यूक्लियर सैंक्शंस थी। हमारा जीडीपी कहाँ था? डॉलर 42-47 रुपए का था उस वक्त, वी वर अंडर सैंक्शंस। तो हमने भी सर्वाइव किया, हम भूल जाते हैं, हम अपने अच्छे काम भी हम भूल जाते हैं। तो हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस इस वक्त तो हालात ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो चीजें पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए हम कर सकते थे डोमेस्टिक फ्रंट पे, उनमें से अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। हम IMF FPR के सर्कल ही में फिर रहे हैं, एंड दिस इज अ नॉन परफॉर्मिंग सर्कल। और तो हमें अपने जो अगर बिग टारगेट्स आपने अचीव करने हैं तो उनकी तरफ फोकस होना। जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री होगी, पाकिस्तान के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ताल्लुकात दुनिया के बाहर के ममालिक से होंगे, पाकिस्तानी कंपनियां मल्टीनेशनल बनेंगी, उनके दफातर दुनिया के बाहर के ममालिक। समझते कि इस वक्त हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं और दोनों ही चीजें जो है वो पैरेलल चल रही हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क के अंदर से, देखिए पॉलिटिकली जो हमारी विजन है ना वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी अ वेरी शार्प फोकस्ड विजन। पॉलिटिकली हमें पता होना चाहिए, जैसे मैं 2 दफा पहले कह चुका हूँ, हम कहाँ खड़े हैं, ग्रे एरियाज कौन से हैं, कौन से ममालिक ग्रे एरियाज में आ रहे हैं, कौन से ममालिक ग्रे एरिया, और हमें अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करनी चाहिए। अनाउंस बेशक ना करें, लेकिन इकोनॉमिकली तो हमने खुद ही अपनी टांगों पे खड़े होना है ना। Exactly. अभी UN की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज होगा, जो दुनिया के डेंजरस ममालिक, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर का लैंड होके 12 दरिया है हमारे यहाँ बहते, जमीन है हमारे पास, ये क्या हो रहा है? वेयर इज द एग्रीकल्चर पॉलिसी? तो कहने का मकसद ये है कि हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, पंजाबी में कहते हैं कि जब तक हमारे घर में दाने नहीं होंगे हम सियाने नहीं बन सकते। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त 2 जुमलों में आपने सारा सम अप कर दिया। शमीम शाह साहबा, चूंकि वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो जाता है, मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसके अंदर इन्होंने जैसे कहा, आप कश्मीर की आज़ादी उम्मीद और एक है कि अल्लाह करे जल्द अज जल्द कश्मीर आज़ाद हो और इंशाल्लाह होगा। जितनी पाबंदियां इस वक्त मोदी ने लगाई हुई हैं, ये तमाम, ये सेशन कंप्लीट होता है अक़वाम मुत्तहिदा का, स्पीचेस, प्रेशर्स, इंटरनेशनल दुनिया के, जैसे इन्होंने कहा इंसानी हकूक़ की तंजीमें, सब कुछ प्रेशर बिल्टअप करके आप देख रही हैं माजी करीब में इस कर्फ्यू को उठते हुए। देखिए, जब दरबार मूव हो जाएगा श्रीनगर से जम्मू, जिनकी 6 महीने के दरबार मूव हो जाता है, पूरी जो सिस्टम है वो जम्मू आ जाएगा, तो कश्मीरी के लिए वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसको फिर सर्दियाँ हैं, बर्फबारी होगी, तो ऑटोमेटिकली वो कोशिश करेगा। लेकिन इस वक्त उसको 2 चीजों का इस वक्त जो सामना वहाँ पर है कि अगर कर्फ्यू उठ जाता है और लोग बाहर निकलते हैं, जो रिएक्शन है वो उस रिएक्शन से डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कश्मीरियों का तो हो ही गया है, एक तो नुकसान कर रहा है और दूसरा इस डर कश्मीरी पंडितों के साथ धोखा हुआ है। कश्मीरी पंडितों को 90s में जब निकाला गया था, जम्मू में बसाया गया था, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजा गया था, अब उनको पिछले 8-9 साल से घर वापसी का प्रोग्राम था, घर वापसी है कि आपको हम कश्मीर में वापस बसाएंगे। अब उन्होंने उनको कश्मीरियों को पंडितों को आमने सामने खड़ा कर दिया। जब 35 खत्म हो जाएगा, पहले जम्मू का जो डोगरा है वो रजिस्टर करेगा, क्योंकि उसको खतरा है कि उसकी जो छोटी मोटी बिजनेस जम्मू में वो खत्म हो जाएगी। अब कश्मीरी पंडित जो घर वापस जाना चाहता था, उनको बार बार हेल्थ काउंसिल कह रही थी, इनवाइट करती कि आप कश्मीर वापस आ जाए, अब वो खुद मोदी के इस ऐलान से डर रहे कि अगर हम वापस जाएंगे क्या हम हिंदुस्तान के उन बिजनेसमैनों का सामना करें कि डोगरे जो उनको खत्म करेंगे, या कश्मीरी आपस में जो उनका रिएक्शन होगा। तो ये एक डेंजर
जून पाकिस्तान चाहे जंग ना चाहे, पाकिस्तान कितनी पीस की बात करे, हिंदुस्तान खुद ऑटोमेटिकली कश्मीर के अंदर एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहा है जो उसको बहुत आगे किसी भी बड़े खतरे से गुजार कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। जरूर बिल्कुल लास्ट में लद्दाख में लिस्टिंग पोस्टें हैं अमेरिका को दी हुई जी इंडिया ने, जी लद्दाख में, और लद्दाख जो है 370 से आउट है। ये एक बहुत फिक्र की बात है जी, बिल्कुल वहाँ पे लिस्टिंग पोस्ट है। और ये भी याद रहे कि दुसाई प्लेन्स में अमेरिका बड़े अरसे से हमसे बेस मांग रहा है। इन चीजों आप लिंक करें तो आपका दो दुश्मन इंटरेस्ट क्या है, दो दुश्मन जाहिर हो जाए, बिल्कुल जाहिर हो जाए। थैंक यू सो मच जी, आप तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना ही कि जब किसी कौम को आप इतना सप्रेस करेंगे, इतना दीवार के साथ उसको लगाएंगे और फिर आप ये तवक्को करेंगे कि शायद आपका 50, 100, 60 जब तक भी आपके जहन में आपने रखा हुआ है कि आपने कर्फ्यू लगाना है और इस कौम को दबा देना है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मोदी सरकार को ये पता होना चाहिए कि आप जितना तंग करेंगे, जितना दबाएंगे, तो फिर तंग आमद बजंग आमद, और फिर वो जो तूफान कश्मीर के अंदर आएगा उसको फिर मोदी रोक नहीं पाएगा। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के पास।